बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। देखने वाले तमाम लोगों को खुशामदीद नाज़रीन। आज ईद उल फितर का दिन है और मेरी जानिब से जीएनएन की जानिब से देखने वाले तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। रमज़ान भर आपका और हमारा साथ रहा। हमने यही कोशिश की कि रमज़ान के इस महीने में इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सके। उलमा कराम हमारे साथ मौजूद रहते थे। हमने कोशिश की हर उस पहलू पर, मुआशरती पहलू पर बात की जा सके जिससे मुआशरा बेहतर बन सकता है, इंसानी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। हमें जी ईद शो में आज ज्वाइन करें अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर वक़ास जाफ़र साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा माहिर ग़िज़ाइयत हैं डॉक्टर हिमाला ख़ान, अस्सलाम वालेकुम, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, ईद उल फितर का आज दिन है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा अल्लामा साहब, होता ये है कि ईद का आगाज़ हम अमूमन नमाज ईद से करते हैं, लेकिन इससे बहुत सारे देखे जाए तो नुक्ते हैं जिन पर रोशनी डालनी ज़रूरी है। वो लोग जो ईद की नमाज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, नमाज नहीं अदा कर सके, उनके लिए क्या अहकामात बताए गए हैं दिन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा यकीनन सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें अपने महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी जो निस्बत मुबारक है उसकी वजह से ये ईद उल फितर जैसा एक खूबसूरत दिन, ईमान अफरोज़ दिन अता किया। और यकीनन ये माह रमज़ान जैसा अजीम महीना वो इख्तिताम पजीर होता है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद जैसा अजीम व शान तोहफ़ा अता फ़रमाया। उसमें शब क़दर अता की, उसमें क़ियामुल लैल हमने किया, रमज़ान के रोज़े हमने रखे, एतकाफ़ जैसी अजीम इबादत से हम लुत्फ़अंदोज़ हुए। तो यकीनन इतनी सारी नेमतों के बाद ये आज का दिन इंतहाई खुशी का दिन था कि हम अल्लाह की सारी नेमतों पर इज़हार तशक्कुर करते। और यकीनन जो ईद की नमाज है, इस ज़मन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे मुबारक है कि आपने अल्लाह का शुक्र अदा करने का हमें तरीका सिखाया कि आप अच्छे कपड़े पहन कर, अच्छा लिबास पहन कर और पूरी ज़ेब व ज़ीनत का इजहार करते हुए, अच्छी खुशबू लगा कर आप अल्लाह की बारगाह में खुले मैदान में हाज़िर हों और इज्तिमाई तौर पे जमा हों और वहाँ पर मर्द भी आएँ, बच्चे भी साथ आएँ, ख़वातीन भी साथ आएँ और वहाँ आकर अल्लाह की बारगाह में हम हाथ बांध कर, सर झुका कर और हाथ फैलाकर अल्लाह के सामने जो जो भी अंदाज़ है सजदे का, रुकू का, क़याम का, दुआओं का, अल्लाह के सामने एक तो इज़हार तशक्कुर करें और उससे अल्लाह ताला से ये आइंदा अहद भी करें कि आपने जो हमें नेमत अता फरमाई हम इनकी कदर करेंगे, इनके तकाज़े पूरे करेंगे। तो यकीनन बहैसियत एक मुसलमान हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि ऐसे इज्तिमाई चीज़ों में हमें शामिल होना चाहिए, उसमें एक पूरे जज्बे के साथ शरीक होना चाहिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का युस्वा मुबारक है। उस बात आपने अल्लाह कुरान में फरमाते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारी ये बेहतरीन नमूना है मेरे महबूब का तर्ज़ ज़िंदगी। और आपने यकीनन उस मौके पर हमें यहाँ तक जुज़ियात सिखाई हैं। जी हाँ, आपके बारे में सहाबा किराम फरमाते हैं कि ईद उल फितर के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से चलते थे ना तो आप खजूरें तनावल फरमा कर, और खजूरें भी अदद दो ताक अदद होता था ना, भी 3 या 5 या 7 इस तरह, यहाँ तक ये नहीं सहाबा ने चीज़ें याद रखी। और वहाँ नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे को दुआएं दी जाती थी, एक दूसरे से मिला जाता था और फिर वहाँ से वापस आकर अजीज़ व अक़ारब के साथ मिलना, सिला रहमी का इजहार करना और बच्चों में कोई तोहफे तहफ़ वो तकसीम करने, जिसको आज हम ईदी का नाम देते हैं, ईदी तकसीम करना। उससे क्या होता है, तहादु तहाबु। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसी चीज़ें करने से इंसानों के दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। एक दूसरे तोहफ़ा देने से, तबादला करने से अल्लाह के बंदों के दिलों में मोहब्बत और उल्फत पैदा होती है। तो हमें नबी पाक के उसवा हसना के मुताबिक ज़रूर एहतमाम करना चाहिए, इसमें कोई सुस्ती नहीं करनी चाहिए। जो लोग पूरी पूरी रात जागते हैं और जब सुबह का टाइम आता है, जागने का टाइम होता है ईद में जाने, तो उसको सो जाते हैं, ये बदनसीबी है। और ईद की नमाज का जो टाइम है वो भी गफलत में गुजारते हैं। ईद की जो दुआ है ना, ईद के इज्तिमा की दुआ, उसकी इतनी अहमियत बयान की, इतनी अहमियत बयान फरमाया कि सबको उसमें शामिल होना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि हम देखते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे भी बड़ा ट्रेंड रहता है, लोग इसको बल्कि फ़ख्र समझते हैं कहना कि अब तो ईद जो है बच्चों की होती है, अब तो दिल ही नहीं करता ईद मनाने का। हालांकि रमज़ान जब जाता है तो ईद जैसा तोहफ़ा हमें देकर जाता है। तो दीन हमें क्या कहता है उन लोगों के बारे में जो ईद नहीं मनाते या ऐसी नेगेटिविटी सोसाइटी में फैला रहे होते हैं कि ईद बस नहीं मनानी चाहिए, बच्चों की ईद है, बस दैट्स इट?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے کہا یہ ایک مت ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عید کا دن گزارنے کا معمول ہے، اگر ہم اس پہ توجہ دلائیں اور لوگوں کو دیکھا جائے کہ کس طرح، جیسے آپ نے کہا کہ صرف بچوں کی عید ایسا نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری و مسلم میں روایت آئی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین، آپ فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا اور جو صومالیہ کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی حبشہ کے جو لوگ ہیں، وہ کرتب دکھا رہے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو بلایا اور اپنے پہلو میں کھڑا کر کے وہ کرتب دکھاتے رہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتی رہیں، اور آقا علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، بلکہ یعنی یہ دیکھ لیجئے کہ جو کہہ رہے ہیں بچوں کی عید ہے، یہ عورتوں کی عید ہے. آقا علیہ السلام باقاعدہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو دکھا رہے، اور سیدہ عائشہ کھڑی رہیں اور اپنی مرضی، جب وہ تھک گئی تب وہ اپنی، آقا علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا. اور اسی طرح اگر ہمیں دوسری روایات ملتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ عید کا تہوار، جیسے شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے غم گساری کا مہینہ ہے، ایک دن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے ملانے کا دن ہے. آپ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی روایات ملتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ملنے گئے، کیونکہ ان کی بیٹی کا گھر تھا، عید کا دن تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے، اور انصار کی بچیاں بھی بیٹھی ہوئی تھیں. اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک گیدرنگ کرنا، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کے گھر جانا، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب ملنے گئے تو وہ بچیاں دف بجا رہی تھیں. تو سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، میں آپ کو انٹرٹینمنٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ اسلام کے حوالے سے باتیں پھیلائی جاتی ہیں. یہ دیکھیے کہ شرعی حدود و قیود کے اندر رہ کر جو ہے انٹرٹینمنٹ کا جو معنی ہم نے کر رکھا وہ نہیں ہے، جو حضور نے ہمیں سکھایا وہ ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا گھر ہو اور یہاں پہ یہ شیطانی آلات وغیرہ جو ہے وہ بج رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ ابو بکر، آج عید کا دن ہے، جیسے لوگوں کا عید کا دن ہوتا ہے آج ہماری عید کا دن ہے. تو بچیاں اگر شرعی حدود میں بیٹھ کے کوئی دف بجا رہی ہیں، وہ انصار کے وہ گانے گا رہی تھیں، انصار کی بہادری کے قصے سنا رہی تھیں، تو آقا علیہ السلام کو منع نہیں فرمایا. تو صرف ایک بندے کی، ایک گروہ کی عید نہیں ہے، بلکہ مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، سب کی مل بیٹھنے کی عید ہے. بچے، بزرگ، خواتین سب اس میں شامل ہوتے ہیں. اور ویسے جب عید کا دن ہوتا ہے تو اندر سے خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، ہر طرف ایسے پازیٹیوٹی نظر آتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی عید مبارک. اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے بہت اچھی ہیلتھ وائز ایک روٹین فالو کی ہے. 2 ٹائمز آف میل ہم لیتے رہے ہیں، سحر اور افطار. اب جیسے عید شروع ہو چکی ہے، پھر بریک فاسٹ بھی ہوگا، لنچ بھی ہوگا، ڈنر بھی ہوگا، اور کس طرح سے ہیوی قسم کے کھانے ہم نوش فرماتے ہیں اسپیشلی عید کے دن، وہ تو آپ جانتی ہیں. تو کیا احتیاط ہمیں کرنی چاہیے؟ بالکل انجلا، سب سے پہلے تو عید مبارک سب تمام لوگوں کو جنہوں نے اتنے بابرکت مہینے میں اتنے یہ روزے رکھے، بیماری کے ساتھ بھی بہت ساری سچویشنز کو بھی ڈیل کر رہے تھے، اپنے کام کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلے. تو ایک بڑا اچھا مہینہ ہے جو ہم نے گزارا، اور تھرو آؤٹ اس مہینے میں ہم لوگوں کو اویئر کرتے رہے آپ کے پلیٹ فارم سے کہ جی کس طرح سے کھانا کھائیں، کس طرح سے اپنی سحری اور افطاری کا خیال رکھیں تاکہ وہ ڈفرینٹ قسم کی بیماریوں سے بچ سکے. اب جیسے عید آ جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہی 30 days تھے، جو کرنا تھا وہ کر لیا، بس اب سٹارٹ ہو جاؤ، اپنی بیک ٹو لائف آ جاؤ. سو ضرور آئیں. عید جو ہے وہ آپ کا ایک ایسا تہوار ہے، جیسے بات کر رہے ہیں مولانا صاحب بھی، کہ اس کو منانا، اس کو سیلیبریٹ کرنا بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ بھی ہے. سو ایسے میں ہم لوگوں کو بالکل ریسٹرکٹ نہیں کر رہے کہ آپ یہ مت کھائیں یا ایسے نہ کریں ویسے نہ کریں. دیکھیں آپ ہر چیز نارمل ڈیز میں رمضان میں ضرور کھائیں، لیکن اعتدال اور ماڈریشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایک روٹین جو رمضان میں تھی وہ بالکل چینج ہو چکی ہوئی تھی، اور اب ہم نے اپنی روٹین کو واپس لے کر آنا ہے، صبح میں، دوپہر کے کھانے میں اور رات کے کھانے میں. سو ایک دم سے اگر آپ سڈن شفٹ جو ہے وہ بالکل سڈن شفٹ جو ہے وہ بہت مسئلہ کریٹ کرے گی. ہمیں چاہیے کہ ہم گریجولی شفٹ ہوں. اب صبح جیسے عید کی نماز کے بعد میٹھے کا جو اہتمام ہے وہ بہت زیادہ کیا جا رہا ہوتا ہے. میٹھا آپ ضرور کنزیوم کریں، لیکن شوگر کے مریض جو ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنے معالج کے مشورے سے اپنے بلڈ شوگر لیولز کے اکارڈنگلی اس کو ایڈجسٹ کریں. باقی جو نارمل پیشنٹس ہیں، نارمل انڈیویجولز ہیں، وہ کوشش کریں کہ 3 سے 4 چمچ میٹھا جو وہ کنزیوم کر رہے ہیں اس کو وہ 3 سے 4 چمچ کھانے کی چمچ کے ساتھ میٹھا اپنی پلیٹ میں ڈالیں، لیکن کنزیوم اس کو چائے کی چمچ کے ساتھ کریں تاکہ وہ 10 سے 12 چمچ بن جائے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ایک میٹھے کا پورشن جو ہے وہ کنزیوم کر لیں. اس کے بعد تھرو آؤٹ ڈے وہ جو بھی کنزیوم کریں اس میں
سلاد کا استعمال ضرور کریں, کیونکہ ہم لوگ آئلی چیزوں کا استعمال کریں یا ہیوی کھانے کھا رہے ہیں, مٹن نہاری پا اس طرح کی چیزیں بھی اگر چل رہی ہیں تو سلاد کا استعمال کہیں نہ کہیں اپنے لنچ میں اور اپنے ڈنر میں ضرور رکھیں. وہ کیا ہے, وہ ان کو فائبرز پرووائڈ کر رہا ہوگا جو الٹیمیٹلی ان کی باڈی سے, ان کی اسٹمک کے ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے, کانسٹیپیشن سے اور ڈفرینٹ قسم کے مسائل سے پریونٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوگی. اچھا, یہ اسی کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ ہم رمضان میں جس طرح کی بھی ایکٹیویٹیز کر رہے تھے, بہت سارے لوگ ویٹ لوز کر لیتے ہیں رمضان میں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں کر پاتے کیونکہ obviously ہمارے گین بھی ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, جب ہماری ٹیبل پہ اتنی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں تو پھر ہاتھ روکنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر نہیں بھی آپ لوز کر سکے ویٹ تو کوشش کریں کہ کہیں نہ کہیں فزیکل ایکٹیویٹی 3 سے 4 دن ضرور کر لیں, 10 سے 15 منٹ کی چہل قدمی, کہیں واک کر لی, گھر کے اندر کر لی, صحن میں کر لی, تو کیونکہ ایڈجسٹ ہونا جو ہے نا ہماری روٹین کا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے جو ٹپس ہے نا ان کو ضرور فالو کرنا بھی ضروری ہے. ناظرین ہم چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. علامہ صاحب یہ کہے گا کہ رمضان کا مہینہ جب جاتا ہے تو جیسے ہماری ایٹنگ ہیبٹس چینج ہوتی ہیں, ویسے نارمل جو حالات و واقعات اور روزمرہ کے معاملات ہیں زندگی کے وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. رمضان میں ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نیکی کی راہ پر چلیں, بہت ساری برائیوں سے بچیں, لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے وہ جو عادتیں ہم نے رمضان میں اپنائی ہوتی ہیں اسے کیسے نارمل روٹین میں بھی فالو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ماہ رمضان یہ تربیت کا مہینہ ہے, یہ ہماری پوری زندگی کے لیے تربیت کرنے کے لیے اللہ پاک ہمیں بطور تحفہ ہر سال عطا کرتے ہیں. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم نے تقوی اختیار کرنا ہے روزوں کی برکت سے. وہ تقوی صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہوتا, اس لیے ہمارے اسلاف یہ فرمایا کرتے تھے, جو ایسے لوگ تھے نا کہ جو ماہ رمضان میں تو بالکل تقوی کے پہاڑ نظر آتے تھے, سچ بولتے ہیں, دیانتداری سے کام کرتے ہیں, ملاوٹ نہیں کرتے, غیبت نہیں کرتے, جھوٹ نہیں بولتے. لیکن جیسے جیسے ابھی آپ نے سوال میں کہا رمضان شریف گزرا, عید پڑی, اس کے فوراً بعد ایسے ہوا جیسے وہ کسی قید میں تھے, بلکہ چاند رات سے شروع ہو جاتے. وہ فرماتے تھے کہ تم رمضان کی بات کرتے تھے یا رحمان کی بات کرتے تھے. کیا بات ہے, اگر تم رمضان کے عابد تھے تو رمضان گزرا تمہاری عبادت ختم ہو گئی. اگر رحمان کے تم بندے تو رحمان تو 12 مہینے تو 8 پیر 64 گھڑیاں ہر وقت میرا اللہ پاک موجود ہے, الحی القیوم ہے. تو یقیناً اللہ کی عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, بے شک کہ تم اللہ کی بات کرتے رہو کب تک, حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی. جب تک موت نہیں آ جاتی. یا انبیاء علیہ السلام نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اے میرے بچوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اپنی اولاد کو, بیٹوں کو نصیحت فرماتے ہیں کہ بیٹا زندگی بھر اللہ کی اطاعت اور اللہ کی غلامی کے ساتھ وابستہ رہنا, حتیٰ کہ تمہیں موت بھی اللہ کی غلامی پہ ہے. تو یہ ہے ایک مسلمان کا طرز زندگی. وہ یہ نہیں کہ رمضان آیا تو بس. ہاں یہ ضرور ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث پاک آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے جو روزے والا دن ہے نا اور بغیر روزے کے دن, ان دونوں میں کچھ فرق ضرور نظر آنا چاہیے. اچھا, کہ روزے کی حالت میں ہمارا جو ہے نا تقوی, اس کا معیار بہت بلند ہونا چاہیے. بالکل بالکل. عام دنوں کے اندر بھی ہمیں تقوی کے ساتھ وابستہ رہنا, لیکن روزے کی حالت میں ہماری احتیاط بہت زیادہ بڑھ جاتی. تو یہ فرق تو ہونا چاہیے, لیکن یہ فرق نہیں ہے کہ آپ بالکل پہلے ماہ رمضان میں نمازی ہیں, مسجد میں آ رہے ہیں, جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں, سچ بولنے کا اہتمام بھی کر رہے ہیں, سخاوت بھی کر رہے ہیں. جیسے ہی ماہ رمضان گزرا تمہیں مسجد کا دروازہ ہی بھول گیا, تمہارا مسجد سے رشتہ ہی ختم ہو گیا, تم نے فوراً ہی وہ چھرا پکڑ لیا ظلم و ستم کا, بے انصافی کا, ملاوٹ کا, دھوکے کا. تو یہ نہیں میرے بھائی, ماہ رمضان آیا تھا, یہ شہر المواسات, یہ ہمدردی سکھانے کا مہینہ تھا. یہ ہمدردی ہمارے اندر یہ پورے 12 مہینے رہنی چاہیے, صلہ رحمی رہنی چاہیے, غریبوں کا احساس ہمیں ہمیشہ رہنا چاہیے, اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون, وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو یہ ہمارا جذبہ یقیناً یہ 12 مہینے ایک جیسا ہی رہنا چاہیے, اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے غلام ہیں,
اور پورے مہینے ہی 12 کے 12 یہ اللہ کی غلامی کے ساتھ ہم نے معمور کرنے اور انہیں آباد کرنا ہے اللہ کی اطاعت اور ذکر کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کہے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب عید الفطر آتی ہے تو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ پارٹیز کا اہتمام کرتے ہیں, گھروں میں ملنساری کا اہتمام ہوتا ہے, لیکن اس میں کرتے کیا ہے کہ اگر بالفرض اپنے کسی عزیز رشتہ دار یا بہن بھائی سے کوئی معمولی تلخ کلامی پر آپ بات نہیں کریں, ان کو مدعو نہیں کیا جاتا, لیکن محلے داروں کو بلایا جا رہا ہے, دوست احباب کو بلایا جا رہا ہے, جو سگے خون کے رشتے ہیں ان کو مدعو نہیں کرے, تو ان کے حوالے سے دین کیا کہتا ہے کہ عید الفطر پر بھی ان سے بات نہ کرنا, عید مبارک تک کا پیغام نہ دینا کس حد تک برا ہے؟ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین سکھایا, اور باقاعدہ طور پہ اسپیشلی اگر ہم عید کے حوالے سے بات کریں یا رمضان کے حوالے سے بات کریں, تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ملتا ہے, آپ عید والے دن یہ فرماتے عید اس کی ہے جس کا رمضان قبول ہو گیا. تو رمضان کی قبولیت کا معنی یہ ہے کہ لعلکم تتقون, تاکہ آپ متقی ہو جائیں. تو اگر انسان کو تقوی میسر آ گیا, اگر اس کو یہ سمجھ آ گئی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرما کر گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں ان لوگوں سے جوڑوں جو مجھ سے توڑتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں تو یہ معاملہ ہے, جیسے آپ نے ابھی سوال کیا میری بہن, کہ کوئی اگر ہمیں بلاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے, جو ہمیں ایک دفعہ نہیں بلاتا ہم اس کو 100 مرتبہ نہیں بلائیں گے. حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل یہ ہے, حضور فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے ٹوٹتا بھی ہے, یعنی جان بوجھ کے مجھ سے قطع رحمی کرتا بھی ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں, میں اس کے ساتھ جوڑوں. تو آج ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے, اسپیشلی عید کا جو تہوار ہے. دیکھیے نا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرانہ دیا, اس دین میں فطرانہ رکھا ہے. تو فطرانے کا کیا معنی ہے کہ ان مساکین, ان غرباء کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کر سکیں جو کچھ نہیں دے سکے یا جن کے پاس سیلیبریشن کے لیے کچھ نہیں ہے. اور حضور نے خود فرمایا بھی ہے کہ ان سے مساکین کھال کھولیں گے, کچھ پہن لیں گے, تو وہ بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ تو ایک غرباء اور مساکین اور یتیموں کی بات ہے, یہ تو قریبی رشتہ داروں کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ. پہلے فرمایا کہ جس مال سے تم محبت کرتے ہو سب سے پہلے حق تمہارے قریبی رشتہ داروں کا. تو صلہ رحمی ہر جگہ پہ, چاہے آپ نے کسی بھی معاملے میں ہو, آپ نے اپنے غریب رشتہ داروں کا, اپنے رحم کے رشتوں کا خیال رکھنا ہے. دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ردائی بہن حضرت شیمہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا, وہ جب آتی ہیں بنو حوازن کے قبیلے کے کچھ قیدی تھے حضور کے پاس, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے بتاتی ہیں کہ میں آپ کی ردائی بہن ہوں, میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیں آپ سپہ سالار بھی ہیں, آپ ریاست کے مالک بھی ہیں, مختار بھی ہیں, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک بچھائی اپنی بہن کے لیے, یہ پیغام دینے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اے میری بہن, تم جس کو چاہو بغیر فدیے کے اپنے ساتھ لے جانا چاہو لے جاؤ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اختیار بہن کو دیا اور وہ لے گئیں. تو یہ معاملات کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح ایک, یعنی خود بھی ایک حضور کی سنت بھی ہے اور حکم بھی آپ نے دیا ہے. تو اسپیشلی عید میں میں یہ کہوں گا کہ اپنے جو رشتہ دار جو آپ سے ناراض ہے نا, کم از کم عید پہ اس کو ضرور منانے کی کوشش کریں. عید ویسے بھی خوشیاں بانٹنے کا, خوش رہنے کا نام ہے, تو وہ رشتے جو آپ سے روٹ چکے ہیں ان کو گلے لگانے کا دن ہوتا ہے. تو ایسا ہرگز مت کریں کہ عید جو ہے وہ تنہا گزاریں اور آپ جو ہیں وہ دنیا کی خوشی میں مصروف رہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہوتا ہے کہ عیدی ملتی ہے بچوں کو, تو بچے اسپیشلی کیا کرتے ہیں, انہوں نے گھر کا کھانا تو کھانا نہیں ہوتا, بازار سے برگر شاورما اسپیشلی عید کے دن. تو بچوں کے لیے یہ جو جنک فوڈ ہے اسپیشلی عید کے دن اتنی زیادہ انٹیک, وہ کس حد تک ان کے لیے صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ انزلہ, یہ تھرو آؤٹ عید کے علاوہ بھی جو ڈیز ہوتے ہیں ہمارے پاس, اس میں بھی نارملی ہم بچوں کو تھوڑا سا اوائڈ کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں. مائیں جو ہیں وہ ابھی اس حد تک بہت زیادہ اویئر ہو گئی ہوئی ہیں کہ لنچ کے انہوں نے پراپر ڈیز بنائے ہوئے ہیں کہ آج فروٹ ڈے ہوگا, آج ویجیٹیبل ڈے ہوگا, آج لیکن عید پر جو ہے نا مائیں بھی ریلیکس ہو جاتی ہیں کہ آج تو عید ہے, تو بچوں کو بس عید کا نام یہی ہے کہ وہ جو مرضی کھائیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو عید پر obviously اب بچے ہیں, آپ ان کو منع نہیں کر سکتے, ہر چیز سے روک بھی نہیں سکتے ہیں, تھوڑا سا آپ ان کو لبرٹی دے دیں کہ وہ کنزیوم کر لیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ خود ذرا مائیں تھوڑا سا خیال رکھیں ان کے, جو بھی وہ کچھ کھا رہے ہیں کہیں نہ کہیں دن میں ان کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور کھلا دیں جو کہ الٹیمیٹلی ان کی صحت کے لیے اچھی ہو. جیسے کہ اگر بہت زیادہ میٹھا کھائے جا رہے ہیں تو نٹس کا استعمال کہیں نہ کہیں کروا دیں, کوئی بھی بادام کاجو پستہ پڑا ہوا ہے تو وہ کھا لیں تاکہ فائبر کا انٹیک اور تھوڑا سا ہیلدی فیٹ ان کی باڈی میں چلا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ پروٹینز کا کچھ نہ کچھ چکن کا بنا کر ان
ان کو ضرور دیں. اس میں برگرز یا کوئی نہ کوئی ساس ایڈ نہ کریں, بوائلڈ چکن یا اس طرح کی کوئی چیز ان کو ضرور دے دیں. فروٹ کا انٹیک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دن میں کسی بھی فارم میں, اگر را فارم میں کھا رہا ہے تو ویسے ان کو کھلا دیں, چاپ کر کے یا کوئی جوس بنا کر, یا پھر کوشش کریں کہ ان کو کہ کسی نہ کسی چاٹ میں ایڈ کر کے جو ہے وہ کھلا دیں فروٹ. اچھا, اس کے علاوہ کوشش کریں کہ جو وہ میٹھے ڈرنکس پی رہے ہیں اس کے علاوہ اگر وہ دودھ کے سویٹنڈ چیزیں پی لیں یا ایسی چیزیں پی لیں جن میں شوگر کا انٹیک جو ہے کم ہو, یا گھر پہ کوئی ایسی ڈرنک بنا دیں جن میں انہوں نے شوگر کم ایڈ کی ہو, تو وہ بھی ان کی صحت کے لیے اچھی ہوگی. کیونکہ ساتھ ساتھ وہ یہ چیزیں تو کھا ہی رہے ہیں لیکن ہیلدی کچھ نہ کچھ اگر آپ ان کا تھرو ٹاٹس اینڈ ورڈس میں ایڈ کر دیں گے. اچھا, دوسرا مائیں ذرا ایمفسائز اس بات پہ ضرور کریں کہ سارا کچھ ایک دم سے ہی مت کھا لیں, پورا دن کھاتے رہیں, چاہے ایڈلٹس کے لیے بھی ہے اور بچوں کے لیے بھی ہے, پورا دن کھاتے رہیں چاہے, لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں. یہ ابھی آپ نے رمضان کے 30 روزے رکھ کر ابھی آپ ریلیکس نہیں ہوتا اس طرح سے کہ آپ اتنا ہیوی, پلیز اپنی باڈی کو جو ہے وہ تھوڑا ٹائم دیں, اس کو اڈیپٹ کرنے دیں ساری سچویشن کو, اور پھر جیسے مرضی آپ اس کو لے کر چلیں گے, گریجولی ضرور کھائیں. ناظرین چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. علامہ صاحب, وقت کی کمی کا بھی سامنا ہے, ٹرانسمیشن کا اختتام بھی کرنا ہے. یہ کہے گا بھی ڈاکٹر صاحب نے بریک سے پہلے ذکر ہی کیا کہ فطرانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو وہ معاشرے کا طبقہ ہے اس کو ساتھ ملایا جائے تھی خوشیوں میں. اب جو لوگ فطرانہ ادا نہیں کر سکے, بھول گئے, یا کوئی مصروفیت ایسی ہو گئی کہ وہ نہیں ادا کر سکے, اب وہ کیا کر سکتے ہیں شرعی طور پر, ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اور یہ بھی کہے گا فطرانے کے بھی اصل حقدار وہی ہیں جو آپ کے عزیز و اقارب, اس میں بہن بھائی اور عزیز رشتہ دار بھی آتے ہیں. بلا شبہ جہاں تک تعلق ہے صدقۃ الفطر کا, اس کی شرعی حیثیت بڑی اہمیت کی حامل ہے. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ الفطر, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر. صحابہ نے مختلف الفاظ استعمال فرمایا. بعض نے کہا کہ نبی پاک نے یہ فطرانہ جو صدقہ تھا, لیکن صدقہ جو ہے نا, یہ لفظ صدقہ نفلی نہیں ہے, فرض. نبی پاک نے اس کو فرض قرار دیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرضی زکوٰۃ کو بھی صدقے سے تعبیر فرمایا. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. تو اس لیے جو لفظ صدقہ ہے, اس سے یہ نہ سمجھیں کہ اس کی حیثیت کوئی ایسے نفلی عبادت کی, نہیں, یہ فرض ہے ہمارے اوپر. اور نبی پاک نے ہر چھوٹے بڑے کی طرف سے علی الصغیر والکبیر والذکر والانثی, آپ نے ہر انسان, ہر مسلمان کے اوپر اس کو فرض قرار دیا. اس لیے اس کو ادا کرنا بھی نماز عید سے پہلے ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات. فرمایا جس نے ادا کیا نماز عید سے پہلے اس نے فطرانہ ادا کیا صدقۃ الفطر, اور جس نے بعد میں ادا کیا اس کا جو ہے نا ثواب وہ فرضی والا ختم ہو گیا, یہ عام نفلی صدقے کے برابر ہو گیا. ادا ضرور کرے, اگر وہ بھول گیا ہے تو تب بھی ادا کرے, سستی کر گیا تب بھی ادا کرے. ادا لازماً کرنا ہے, لیکن اس کو پہلے کرنا چاہیے تھا, وہی اس کا حکم تھا, وہی اس کا وقت تھا شرعی طور پہ. اگر نہیں کر سکا کسی بھی وجہ سے, بعد میں ادا کر رہا ہے, وہ ادا ضرور کرے, لیکن اس کو اب ثواب فرضی والا نہیں ہوگا, نفلی صدقے کا ثواب ہوگا. ایک بات. دوسری بات, جیسے ابھی آپ نے فرمایا اور علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ یقیناً ہمیں سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب کو دیکھنا چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا واضح ہمیں پیغام دیا. آپ فرماتے ہیں الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی القریب سنتان صدقۃ وصلۃ. جب ہم صدقہ کرتے نا, اور کسی عام سفید پوش, مسکین کہتے ہیں سفید پوش کو, فقیر نہ سمجھے. مسکین مطلب ہوتا ہے کہ وہ آمدنی اس کی ہوتی ہے, اخراجات زیادہ ہوتے ہیں. سفید پوش, سفید پوش کے اوپر جب آپ صدقہ کرتے ہیں نا, تو فرمایا تمہیں صدقے کا ثواب ملتا ہے. لیکن اگر وہی صدقہ, وہی نفلی خیرات اور سخاوت آپ کسی اپنے رشتہ دار پہ کرتے ہیں, اللہ آپ کو دوہرا ثواب دیتا ہے. ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب, ایک صلہ رحمی کرنے کا ثواب. اس لیے صلہ رحمی ضرور کیجیے. تیسری بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے. آپ فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی لمبی ہو جائے, بندہ بیماریوں سے بچ جائے, حادثات سے محفوظ رہے, تو زندگی لمبی ہو جائے. جو یہ چاہتا ہے میری زندگی لمبی ہو جائے اور میرے رزق میں اضافہ ہو جائے, اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے. صلہ رحمی کرتے ہوئے نا یہ انداز نہ اختیار کریں کہ آپ کسی غریب رشتہ دار کو صدقہ دے رہے ہیں اور کہیں میں صدقہ دے رہا ہوں,
میں فطرانہ دے رہا ہوں, میں زکوٰۃ دے رہا ہوں, نہیں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا, اللہ قرآن میں فرماتے ہیں احسان جتلا کر, دل کسی کا توڑ کر اپنے صدقات کو ضائع اور باطل نہ کرو. اس لیے یہ نہ بتائیں آپ گفٹ کے نام پر, ٹھیک ہے, عیدی کے نام پہ آپ اس انداز سے بھی دے سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ کا تعلق نا نیت کا اللہ کے ساتھ ہے. اگر آپ فطرانہ بھی دے رہے, آپ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, صدقہ بھی دے رہے ہیں, اور لیکن دے رہے ہیں گفٹ کے نام پہ, اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے. دل نہ توڑیں کسی کا, جس کو دے رہے ہیں اس کی عزت نہ کریں, بہت اس کا خیال کرنا چاہیے یقیناً. اچھا ڈاکٹر صاحب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کا آغاز کرتے تھے میٹھے کے ساتھ, لیکن جو باقی دن کا اہتمام ہوتا تھا اس میں وہ کیا عادات و خصائل اپناتے تھے؟ اور جو آج ہم ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ عیدی دی جاتی ہے پیسوں کی مد میں, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بچوں کو اس طرح عیدی دیا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم عید کا دن دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معمولات ہمیں ملتے ہیں اس میں پہلے سر دست یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز کے فوراً بعد جو ہے کچھ نہ کچھ میٹھا کھا کے, کھجوروں کا اہتمام کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے. اور پھر آپ نے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ مدینے لے جائے تو آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی سے تھوڑا سا اس کے صحن سے دور تھوڑا سا مسجد غمامہ ہے. یعنی آپ آقا علیہ السلام شہر سے باہر نکل کے ایک میدان میں جا کے آقا علیہ السلام عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے. جی اس وقت وہ شہر سے باہر تھا, تو آپ مسجد غمامہ وہاں موجود ہے, بادلوں والی مسجد, تو آقا علیہ السلام وہاں پر نماز عید پڑھایا کرتے تھے. اور حضور اکرم سے معانقہ کرنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملنا, گلے مل کے مبارکباد دینا, یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بے لوث ہو کر, یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے طور پہ بطور مسلمان اخلاص کے ساتھ اگر دو مسلمان آپس میں معانقہ کرتے ہیں, ابھی ہم صلہ رحمی کی بات کر رہے تھے نا, تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ عید کا اتنا بڑا تحفہ ہمیں ملتا ہے. تو لہٰذا اس کے بعد جو آپ نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں تشریف لانا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے جو ہے واپس ہے, اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو بتایا کہ فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب راستہ بدل کے جائیں گے تو مختلف لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوگی. تو ملاقات کرنا اصل میں بنیادی چیز ہے کہ ملاقات کرتے تھے, مقصد یہ ہے. اور پھر آپ نے کہا کہ جو بچوں کے, تو حدیث ملتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو بھی عید والے دن اسپیشلی سلام کرتے تھے. ان کو بلانا, ان کو سلام کرو, سلام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہل فرماتے تھے بچوں کے ساتھ ہی. تو عید جو ہے اصل میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنا, ایک دوسرے کے غموں کو سننا, ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنا. اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے کم ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ عید کا دن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رمضان ہم نے گزارا, عید کا دن اسپیشلی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے, آپ کا حکم بھی ہے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم ترین سنت ہے جو میں آپ کو آخر میں بتانا چاہتا ہوں. جملہ عیدی, بچوں کو عیدی کی بات آپ نے کی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں کسی شے کی تشنگی نہیں ہے, ہر چیز کا وہاں جواب موجود ہے. آپ ایک موقع پہ عید کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے کیا دیکھا, کچھ بچے نا کھیل رہے ہیں, لیکن ایک بچہ جو تھا نا اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے, وہ ادھر بیٹھ کر رو رہا تھا. نبی پاک صلی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس تشریف لے گئے. آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پوچھا بیٹے تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے والد گرامی وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے, تو میرے پاس کپڑے نہیں ہیں, لباس نہیں ہے, اس لیے میں پہن نہیں سکا عید کی مناسبت سے. آپ اسے گھر تشریف لے کر گھر تشریف لائے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا شاید حضرت حسن کے یا حضرت حسین کے کپڑے منگوائے گئے, نئے اسے پہنائے گئے. میرے والد گرامی مجھے یاد آ رہے مولانا سید نذیر احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, یا ایک پنجابی کا شعر پڑھا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ آجو کیوں روے جندا با محمد ایشا ورگی مائی ویخ عارف کملی والے کیویں بلدی اگ بجائی. تو آپ نے عید کے دن کو کپڑوں کا تحفہ دیا, شفقت کا تحفہ دیا. تو یقیناً یہ نہیں باقی سنتیں مبارکہ, آپ بچوں کے اندر خوشیاں بانٹیں. علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات کہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کانا یسلم علی الصبیان, آپ بچوں کو خود آگے بڑھ کر سلام کیا کرتے تھے, خاص طور پہ عید کے دن. تو یہ نبی پاک کی سنت مبارکہ ہے.
ہم نے خوشیاں بانٹنی ہیں، محبت بانٹنی ہے اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے دوست و احباب میں. یقیناً دوستوں کے ساتھ ساتھ آپ ترجیح دیں اپنے بھائیوں کو، اپنے کزنوں کو، اپنے ماموں چچا، اپنے رشتہ داروں کو. اور یاد رکھیے ربی پاک کی یہ بشارت سن کے جائیں، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم. جو ہمارے خاندان میں، گھروں میں، برادریوں میں جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں نا، بعض اوقات بیمار ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں اور بوڑھے ہوتے ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں یہ بوجھ ہیں. فرمایا تمہاری جو اللہ مدد کر رہا ہے نا، جو تمہیں رزق عطا کر رہے ہیں، ان کی برکت سے، ان کی برکت سے. اس لیے ہم نے ان کو بوجھ نہیں سمجھنا. عید کے موقع پہ سب سے زیادہ پیار ان کو دیں، توجہ ان کو دیں، خدمت ان کی کریں. ماں بوڑھی ہے، باپ بوڑھا ہے، نانا ہے، دادا، جو بھی آپ کے گھر میں کوئی بوڑھا ہے اس کا خیال کریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ بزرگ ویسے بھی برکت کا باعث بنتے ہیں. میں صرف ایک عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اسی عید کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو آقا علیہ السلام کے بعد 10 سال رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس میں تمہیں اپنی عظیم سنت نہ بتاؤں؟ میری سب سے عظیم سنت یہ ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی ملال نہیں. اور صحابہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا سب کو معاف کر دیتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں اور جو ہم سے روٹھے ہوئے ان کو منانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتا دیں، آپ کا میسج میں جاننا چاہتی ہوں ڈائٹ کے حوالے سے. ہمیں ایک تو عید پہ بھی، عید کے تینوں دن کیا روٹین اپنانی چاہیے، اور پھر آگے اب نارمل لائف جب نارمل روٹین شروع ہو جائے گی اسے ہم کیسے اپنی ڈائٹ کو بھی بیلنس کر سکتے ہیں، اور وہ جو ایک روزہ ہمیں سکھاتا ہے صبر اور جسم کی زکوٰۃ دینا، وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل، بار بار ایمفسائز کروں گی اس چیز پہ، انصلا کہ جتنی بھی آپ نے رمضان جیسے ختم ہوا ہے اور عید سٹارٹ ہوئی ہے اس میں تو آپ نے گریجولی اور ماڈریشن میں ہی چلنا ہے. لیکن آگے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موسم جو ہے وہ گرمیوں کی طرف شفٹ ہو جائے گا. جیسے ہم بڑی عید پہ جب اکٹھے ہو رہے ہوں گے تو گرمیوں کا موسم جو ہے وہ ہو رہا ہوگا، تو اس میں پانی کی کمی کا خیال جو ہے وہ بہت زیادہ رکھنا ہے. ابھی بھی رمضان میں بہت سارے لوگ ڈی ہائیڈریشن کی شکایت بہت زیادہ رہی کیونکہ لوگوں نے پانی پینا بہت زیادہ کم کر دیا تھا. تو اسپیسیفکلی پانی پہ ایمفسائز کروں گی کہ پانی کو پانی کی شکل میں ہی استعمال کریں، چاہے رمضان ہے، عید ہے یا عید کے بعد کے دن ہے. اور کوشش کریں کہ 8 سے 10 گلاس پانی ایک نارمل انسان ضرور پورے دن میں کنزیوم کرے، اور پانی کی فارم میں ہی کنزیوم کریں. ہاں، پانی سے ہٹ کے وہ کچھ ایسی چیزوں کا استعمال کر سکتا ہے جس میں پانی کی کوانٹٹی زیادہ ہے، جس میں کھیرے کا استعمال کیا جا سکتا ہے، چیا سیڈس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، ڈفرینٹ چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے. سلاد کا استعمال جو ہے وہ تھرو آؤٹ اپنی لائف میں ہی ضرور ایڈ آن کر لے. پورا دن میں کہیں نہ کہیں را فارم میں جو سیلڈ ہوتا ہے ہمارے پاس اس کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ اس کے اندر فائبرز موجود ہوتے ہیں جو الٹیمیٹلی ہماری باڈی سے کولیسٹرول کو جو ہے باہر ریموو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، پروٹینز میں بات کروں گی، دالوں کا استعمال کہیں نہ کہیں اپنی لائف میں ضرور کریں. لنچ میں کنزیوم کریں یا ڈنر میں کنزیوم کریں، دال کا استعمال ضرور کریں کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس ہیلدی فائبرز بھی موجود ہیں، پروٹینز بھی وہ بہت اچھے ہیں. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ چیزوں کا استعمال کریں. اور کاربز جو استعمال کریں اس میں روٹی کوشش کریں کہ چھان کے آٹے کے استعمال کریں، چوکر یا جو کے آٹے کے استعمال کریں. اور فزیکل ایکٹیویٹی کو ڈیلی لائف میں ضرور ایڈ آن کریں. آپ پرفیکٹ رہیں گے، فٹ رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. جی، آپ کی اجازت سے میں آپ کے ادارہ GNN کے لیے خاص طور پر اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہوں، گواہی دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس ادارے نے پورے ماہ رمضان میں اتنے گھنٹے روزانہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے وقف کیے رکھے. اللہ آپ کے اس ادارے کو بہت ترقی عطا فرمائے. اس کے بانی ہمارے چٹھا صاحب ہیں، اللہ رب العالمین ان کی عمر میں برکت فرمائے. آپ پوری جو ٹیم ان کی ہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بھائی مخدوم صاحب ہیں، آپ پوری آپ کی جو ٹیم، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ علامہ صاحب. آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کا ڈاکٹر صاحب. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، آپ سے اجازت لیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے، اور عید کا جو پیغام ہے کہ روٹھوں کو منانا ہے، اپنے کو گلے لگانا ہے، خوش رہنا ہے، خوشیاں بانٹنی ہیں، اس کو ضرور اپنائیں. اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.